बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शादी की रात सास ने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया और बोली, रस्म के मुताबिक तुम्हें 3 दिन मेरे कमरे में सोना होगा। मैंने सास की बात मान ली, लेकिन अगले दिन मेरे सर में शदीद दर्द हो गया। बड़ी मुश्किल से 3 रोज़ पूरे हुए तो चौथे दिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब सास रोते हुए शौहर के पास गई और कहा कि इसे तलाक दे दो, क्योंकि ये तो मेरा नाम मरियम है। मेरी उम्र 19 साल थी जब मुझ पर मोहब्बत की देवी मेहरबान हो गई और मैं एक शख्स की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला और सबसे बड़ी गलती एक साथ कर बैठी। मेरी ज़िंदगी में चीज़ें इतनी अजीब हो गई थीं। यहाँ पर अजीब से मेरा मतलब वाकई अजीब है। मैं इनको बुरा नहीं कहूँगी, दुखी नहीं कहूँगी, वो सब कुछ बहुत अजीब था। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी भी किसी के साथ हुआ होगा। शादी के बाद मुझे एहसास हुआ कि एक कमज़ोर शख्स की बीवी होना कितना बड़ा अजाब है। मेरा आदमी था और इसकी वजह से मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ ऐसा खेल खेला जाएगा, वो भी अपनों के हाथों। हसन मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था और मैं उससे बहुत मोहब्बत करती थी। उसका कहना था कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी के सारे फ़ैसले अब तक उसकी माँ ने किए हैं। उसकी माँ ने उसे माँ और बाप बनकर पाला है और वो कहती थी कि वो उसकी शादी भी अपनी मर्ज़ी से ही करवाएंगी। इस सिलसिले में वो आज तक जाने कितनी लड़कियों को रिजेक्ट कर चुकी थी और वो चाहती है कि मैं उसकी मर्ज़ी से ही शादी करूं। लेकिन जब मैंने उसे कहूँगा कि मैंने अपने लिए खुद लड़की पसंद कर ली है, तो ये खबर उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं होगी। वो शायद तुमसे बहुत सारे सवाल पूछेंगी, लेकिन तुम हैरान नहीं होना। जैसा कि मुझे हसन ने बताया था, मेरी सास का रवैया शादी से पहले ही बहुत अजीब था। उसका उसका कहना था कि वो मुझसे सवाल पूछेंगी, शायद मेरे माजी के बारे में, मेरी ज़िंदगी के बारे में, मेरी पसंद नापसंद और मेरी तालीम के बारे में। लेकिन मेरी सास ने बहुत अजीब हरकत की। यूँ तो लड़की को देखने सिर्फ लड़की की माँ या फिर कोई करीबी रिश्तेदार आता है। यहाँ बहनें आती हैं, लेकिन मुझे देखने के लिए 50 से ज़्यादा औरतें आईं। मेरी सास की 4 बहनें थीं, उनकी फैमिली, उनकी बेटी, उनकी बेटियों के बच्चे, मेरी सास की सहेलियाँ और जाने कौन कौन। मुझे याद भी नहीं है, क्योंकि मैं उन सब से बहुत परेशान थी कि ये सब क्या हो रहा है। मेरे माँ बाप ने कहा, हम देखने आ रहे हैं तो क्या हुआ, उठाकर तो नहीं ले जा रहे, ना तुम्हें शादी करेंगे। और देखने दिखाने की रस्म तो वैसे भी बहुत पुरानी है। ये सब तो इस मुआशरे का हिस्सा है। फिर भी तुम ये देखो कि ख़ानदान कितना अमीर है। इसका बेटा देखो कितना खूबसूरत है, वो भी तुम्हारी पसंद का लड़का। लड़के को तो पसंद कर लिया, तो उसकी माँ को भी देख लेना। हम क्या कर सकते हैं। मेरे माँ बाप मुझे यही बातें सुना रहे थे। दरअसल वो खुद इस बात से बहुत खुश थे कि मैंने किसी अमीर आदमी को पसंद किया था। वो लोग हमसे औकात में बहुत बड़े थे। मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं थीं, इसलिए मैंने पसंद की शादी करने को तरजीह दी कि लड़का मुझे पसंद करेगा तो मुझे कोई बार बार देखने नहीं आएगा। लेकिन बस यही कहना चाहूँगी कि जिस चीज़ से भाग रही थी वही हो गई। जैसे 50 लोगों ने मुझे देखना था, इस तरह भी मुझे 50 लोग ही देख चुके थे। कभी कभार मुझे कहा जाता है कि चलकर दिखाओ, तो कभी कहा जाता है कि तुम क्या क्या बना लेती हो। एक औरत ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये खाना तुमने नहीं बनाया, हमें तुम पर यकीन नहीं है, हमारे सामने रोटी बनाओ, तुम्हें रोटी बनाना आती है या नहीं। मैं दुनिया की पहली दुल्हन थी जो अपनी शादी पर इस कदर गुस्से में थी कि जिसकी हद नहीं। और ये मेरी पसंद की शादी थी, यानी मेरे साथ तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा था। अभी शादी हुई नहीं थी कि मेरी हालत ऐसी हो गई कि जैसे मैं एक दुल्हन हूँ जिसने जॉइंट फैमिली में 20 साल गुजारे हैं और 50 ससुरालियों की खिदमत की है। मैं चीखना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी। उनकी अजीब रस्में, अजीब बातें, हर काम उनकी मर्ज़ी से, उनकी पसंद से। मेरी सास तो ऐसे मेरी शादी करवा रही थीं जैसे मैं उनकी अपनी बेटी हूँ और मेरी मर्ज़ी कहीं और कभी नहीं चलेगी। अभी शादी हुई नहीं थी, मेरी सास मेरे सर को आ गई। ये कहना मुनासिब होगा कि मेरे गले तक पहुँच गई थी। अल्लाह अल्लाह करके शादी हुई और जब मैं अपने कमरे में आकर बैठी तो सोचने लगी कि अब सारी चीज़ों से जान छूट जाएगी, क्योंकि आज मेरी सुहाग रात है और मेरी सास मेरे कमरे में तो नहीं आएगी। लेकिन न जाने मेरी ज़ुबान काली थी या मेरी किस्मत ख़राब थी।
میری ساس میرے کمرے میں آ گئی۔ مجھے لگا کوئی تاکید کرنے آئی ہوں گی، کوئی لیکچر دینے آئی ہوں گی، لیکن اس کے بعد انہیں وہاں سے جانا ہی ہے، اور پھر میں ہوں گی، میرا شوہر ہوگا، ہم اپنی زندگی کا آغاز کریں گے، میرا شوہر مجھے کوئی اچھی بات کہے گا، میرا موڈ ٹھیک ہو جائے گا۔ ورنہ بھلا کون دلہن اپنی شادی پر اس قدر غصے میں ہوتی ہے؟ لوگ پریشان ہوتے ہیں، اداس ہوتے ہیں، لیکن میں تو غصے میں تھی، کتنا خون سوکھ گیا تھا۔ میری ساس نے آ کر ایسی بات کہی کہ میرا بچہ کچا دماغ بھی خراب ہو گیا۔ میری ساس نے کہا کہ تم اس کمرے میں نہیں رہ سکتی، تمہیں میرے ساتھ میرے کمرے میں آ کر سونا ہوگا۔ اب تو یہ بات سن کر میرا دماغ خراب ہو گیا۔ میں نے ساس سے کہا، یہ کس قسم کی بات ہے؟ میری ساس بولی تو مجھے فوراً ٹوکنے لگی کہ ایک دن کی دلہن اس طرح فرفر نہیں بولتی، یہ ہماری خاندانی رسم ہے جو ہر عورت کو نبھانا ہوتی ہے۔ اگر کوئی لڑکی یہ رسم نہیں نبھاتی تو اسے بے شرم کہا جاتا ہے۔ تمہیں 3 دن تک میرے کمرے میں آ کر سونا ہوگا، اس کے بعد تم جانو تمہاری زندگی، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، لیکن نہیں تو تمہاری آنے والی زندگی میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ میں اپنی ساس کی شکل دیکھ رہی تھی کہ ایک طرف تو ان کی زبان سے برانڈ کے نام ختم نہیں ہو رہے، اور دوسری طرف یہ ایک انتہائی دقیانوسی رسم پر یقین کرتی تھی۔ دل تو میرا کہہ رہا تھا کہ کہہ دوں، میں نے کہیں نہیں جانا، اسی کمرے میں رہوں گی، لیکن میری ساس تو میرے سر پر کھڑی تھی، وہ مجھے لینے کے لیے آئی تھی۔ اس نے کہا، چلو یہاں سے، حسن کو تمہیں بالکل نہیں دیکھنا چاہیے، حسن نے تمہیں دیکھ لیا تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہوگی، یعنی میں اپنے شوہر سے بات بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میری ساس نے جب دیکھا کہ میں اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو رہی تو اس نے باقاعدہ میرے بازو پکڑا اور کہا، اٹھو اور چلو، دیر نہیں کرو، یہ نہ ہو کہ حسن اس طرف آ جائے، وہ بھی تھکا ہوگا، اس نے اسی کمرے میں سونا ہے، ساتھ اس کے کچھ دوست بھی اسی کمرے میں ہوں گے، اس لیے تمہارا رہنا یہاں مناسب نہیں، چلو میرے ساتھ۔ میری ساس تو مجھے اپنے ساتھ ایسے اٹھا کر لے گئی جیسے میری شادی ان کے بیٹے سے نہیں ہوئی، اور میں بلا وجہ ہی اس کمرے میں بیٹھی تھی، جیسے کسی بچے کو دلہن کے کمرے سے نکالا جاتا ہے کہ تمہارا یہاں کیا کام ہے۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے آئیں۔ میری ساس کے کمرے سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی، جیسے بوڑھے لوگوں کے کمروں سے آتی ہے، لیکن میری ساس تیار تو ایسے ہوئی تھی جیسے میری نہیں ان کی شادی ہے۔ مجھے لا کر بیڈ پر بٹھا دیا اور کہا، اس کمرے سے باہر نہیں جانا، میں تھوڑی دیر میں مہمانوں کو نپٹا کر آ رہی ہوں۔ میرے قدموں تلے سے زمین تب نکلی جب انہوں نے باقاعدہ مجھے اس کمرے میں بند کیا۔ وہ کمرے سے باہر گئیں تو دروازہ صرف بند نہیں کیا بلکہ اس کو لاک لگایا۔ ان کو کیا ڈر تھا کہ میں یہاں سے کہیں بھاگ جاؤں گی؟ اگر میں نے کہیں بھاگ جانا ہوتا تو میں اس گھر میں کیوں آتی؟ پر میری تو اپنی عقل پر بھی ماتم کرنے کا دل کر رہا تھا کہ میں اپنا فون اپنے کمرے میں بھول آئی تھی۔ کم از کم ان کے بیٹے شریف کو فون تو کرتی، اسے بتاتی کہ میرے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ حسن نے مجھے بتایا کہ میری امی بہت عجیب و غریب قسم کی ہیں، مجھے بہت کرتی ہیں، اسی لیے اور کیونکہ تم ان کی پسند نہیں ہو تو وہ ہر طرح سے تمہیں چیک کرنے کی کوشش کریں گی۔ تم بالکل پریشان نہیں ہونا، میں تمہارا ہوں، تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا۔ پر شوہر تو تب ساتھ دیتا نا جب میں اس سے ملتی، ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکتے، ایک دوسرے سے بات کرتے۔ شادی کے دن کی رات کو میں بہت تھکی ہوئی تھی، اسی لیے جلدی سو گئی۔ مجھے یاد بھی نہیں کہ میری ساس کب کمرے میں واپس آئی اور کب وہ سوئی، پر صبح جاگی تو میرے ساتھ ایک عجیب حرکت ہوئی۔ میرے سر میں شدید درد تھا اور آج میرا ولیمہ بھی تھا۔ میری ساس نے مجھے بتایا کہ آج رسمی ولیمہ نہیں ہوگی کیونکہ ہم ولیمہ تب کریں گے جب تم ماں بنو گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، جیسے مرضی کریں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، ویسے بھی مجھے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے، ان کے رشتہ داروں سے تو میں تنگ تھی ہی۔ انہوں نے مجھے شادی سے پہلے ایسے دیکھا جیسے قربانی کے لیے بکری پسند کرتے ہوں۔ دن بھر حسن سے میری ملاقات نہیں ہوئی۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ دوپہر کا کھانا میں اور حسن ایک ساتھ کھائیں گے۔ میری ساس تو ہتے سے اکھڑ گئیں، لڑکی، تم کو میں نے کہا ہے کہ تم نے اپنے شوہر سے دور رہنا ہے، تم تو یہاں پر بیٹھ کر اسی کے ساتھ کھانا کھانے کے پلان بنا رہی ہو۔ مجھے بھی غصہ آ گیا۔ آپ نے کہا تھا کہ میں اس کمرے میں نہیں جا سکتی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لوگ ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی نہیں کھا سکتے۔ اب خود سوچیں آپ میرے ساتھ کیا کر رہی ہیں۔ میں تمہارے ساتھ کچھ نہیں کر رہی، یہ اس خاندان کی رسم ہے۔ میرا کہنا تھا کہ حسن نے تو مجھے اس رسم کے بارے میں نہیں بتایا۔ جب تم حسن سے ملو گی تو اس سے پوچھ لینا، تمہارا اور تمہارے شوہر کا معاملہ ہے۔ میں دل ہی دل میں ان پر طنزیہ ہنسی، سوچنے لگی کہ یہ بھی تو میرا اور میرے شوہر کا معاملہ تھا، لیکن آپ ہمارے معاملے میں اچھی طرح گھس کر بیٹھی ہیں۔ میں جب بھی اپنی ساس کے کمرے میں آتی
میرے سر میں شدید درد ہوتا۔ میں سارا دن باہر ہی گزارنے لگی۔ حسن مجھے غلطی سے بھی نظر نہیں آیا، شاید اسے بھی میرے سامنے آنے سے روکا گیا تھا۔ میری ساس شاید بھول گئی تھی کہ ان کے کمرے میں بھی موجود ہوں۔ میں باتھ روم میں تھی، وہ اپنے کمرے میں آ کر فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ بس سمجھو پیر کی جوتی کو اٹھا کر سر پر رکھ لیا ہے۔ مجھے تو پسند نہیں آئی، پر کیا کریں، آج کل کے بچوں کا ہی یہ حال ہے۔ ساری زندگی ان کی خدمت کرو، ان کی ہر ایک فرمائش پوری کرو، لیکن یہ ہماری کوئی بات مانتے نہیں۔ میں نے اچانک سے دروازہ کھولا تو میری ساس خاموش ہو گئی۔ کہنے لگی جب تم کمرے میں ہی ہو تو اپنی موجودگی کا احساس نہیں دلا سکتی تھی؟ میں نے کہا آپ کیسے بھول گئیں کہ میں بھی یہاں ہوں، کمرہ استعمال کر رہی ہوں۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگیں کہ تم نے کیا سنا؟ میں نے کہا میں نے آپ کی بات نہیں سنی، میں نے کچھ نہیں سنا۔ جب رات ہوئی تو میرے سر میں پھر شدید درد اٹھا۔ میں نے اپنی ساس کو نیند سے جگا دیا کیونکہ درد بہت شدید تھا۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ سر میں بہت درد ہو رہا ہے، حسن کو بلا دیں، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ میری ساس ہنس دیں، بولیں یہ سب تم ڈرامہ کر رہی ہو تاکہ اسی بہانے تم حسن سے مل سکو۔ مجھے میری ساس کی سوچ پر ہنسی آ رہی تھی اور غصہ بھی۔ ہنسی اس بات پر کہ وہ مجھے میرے شوہر سے آخر کب تک دور رکھ سکتی تھی، غصہ اس بات پر کہ میری سر میں واقعی بہت درد تھا۔ میں کوئی مذاق نہیں کر رہی تھی۔ میں نے اپنا فون آج بھی کمرے سے نہیں اٹھایا کیونکہ میری ساس نے مجھے کمرے کے اندر جانا تو دور کی بات آس پاس بھی بھٹکنے نہیں دیا۔ جب میں نے کہا کہ میری وہاں کچھ چیزیں پڑی ہیں تو نوکرانی کے ہاتھ چیزیں منگوا دیں، لیکن وہاں جانے نہیں دیا، یہاں تک کہ خالی کمرے میں بھی نہیں۔ میری ساس نے کہا چپ کر کے سو جاؤ، جو تمہارے درد کی دوا ہے وہ تمہیں تیسرے دن تک نہیں ملنی، اس لیے یہ سب فضول ڈرامہ ہے۔ اس خاندان میں آنے والی ہر 3 دن بڑی مشکل سے کاٹتی ہے، لیکن پھر بھی اس رسم کو ضرور پورا کرتی ہے۔ جانے رات کا کون سا پہر تھا کہ اچانک ہی میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے جو دیکھا مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوا۔ میری ساس بیٹھی میرے پاؤں دبا رہی تھی۔ میں نے فوراً اپنے پاؤں ان سے پیچھے کر لیے اور کہا یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی تم تھک گئی ہوگی، تمہاری طبیعت خراب ہے، تمہاری ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے، اس لیے سوچا کہ دبا دوں۔ میں یہ سوچ کر حیران پریشان رہ گئی کہ ابھی یہ عورت میرے درد کو ڈرامہ کہہ رہی تھی اور ابھی یہ بیٹھی میرے پاؤں دبا رہی تھی۔ آخر یہ کس قسم کی عورت تھی؟ ٹھیک ہے لڑکی، اگر تم کہتی ہو تو نہیں دباتی، تم آرام سے سو جاؤ، پر سونے سے پہلے یہ دودھ کا گلاس پی لو، اس سے تمہارے سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے سر میں درد تھا، اس وقت کوئی بھی ٹوٹکا کرنے کو تیار تھی، جبکہ میں اس بات کی قائل تھی کہ چائے اور دودھ پینے سے سر درد کبھی ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن آج مجھے کسی بھی طرح آرام چاہیے تھا۔ میں نے دودھ کا گلاس ختم کر لیا اور لیٹ گئی۔ دوسرے دن کی رات کو مجھے اچانک سے نیند آ گئی، میری آنکھ جلدی کھل گئی۔ میں جلدی سے نہا کر تیار ہو گئی کیونکہ لوگ مجھے دیکھنے کے لیے آ رہے تھے۔ آج میں بہت خوش تھی کیونکہ آج آخری دن تھا۔ تیسرے دن کی رات کو تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوا، مجھے یاد نہیں کہ میں کب سوئی اور کب جاگ گئی، پر آج میں بہت جلدی میں تھی، جلدی تیار ہو گئی، اس انتظار میں کہ کب میں حسن سے ملوں گی۔ میری ساس نے کہا کہ رسم ختم ہو گئی ہے، تم نے بہت اچھے طریقے سے یہ رسم پوری کی، میں ابھی حسن کو بلاتی ہوں، پھر تم کو اس کے حوالے کر دوں گی۔ اللہ تم دونوں کو خوش رکھے۔ حسن کمرے میں داخل ہوا تو اسے دیکھ کر میری جان میں جان آ گئی، لیکن اچانک سے وہاں کچھ ایسا ہوا کہ میں بری طرح چونک گئی۔ میری ساس نے رونا شروع کر دیا، کسی حد تک اپنے آپ کو پیٹنا بھی شروع کر دیا۔ کہنے لگی ہم تو لٹ گئے، ہم تو برباد ہو گئے، سارا کچھ ختم ہو گیا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری ساس کو اچانک سے یہ ہو کیا کی باتیں کر رہی تھیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو وہ ٹھیک ٹھاک بیٹھی تھیں اور مجھے آنے والی زندگی کی دعائیں دے رہی تھی، اور اب رونا شروع ہو گئی۔ حسن بھی پریشان ہو گیا، ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور پوچھنے لگا کہ امی کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہیں، آپ کا کیا مطلب کہ ہم لٹ گئے ہیں؟ اس نے کہا کہ شکر ہے میں نے یہ رسم کی، کیونکہ اس لڑکی کا مجھے 3 دن میں پتہ چل گیا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ ساری رات نہ جانے کس سے باتیں کرتی رہی، مجھ سے اتنی بدتمیزی کی، جبکہ میں نے اس کے پیر بھی دبائے۔ حسن نے مجھے دیکھا کہ جیسے مجھے کھا جائے گا۔ امی کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے کہا جھوٹ بول رہی ہیں، میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ کیا میں نے تمہارے پاؤں نہیں دبائے؟ کیا بولو، اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو قسم کھاؤ۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا
کہ ہاں یا نہ میں بتاؤں؟ حسن چلاتا۔ میں نے کہا انہوں نے میرے پاؤں دبائے تھے۔ اس نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے چپ کروا دیا۔ جانے کس سے فون پر باتیں کر رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ یہاں پر زیادہ دن نہیں رہوں گی، دولت ہاتھ میں آ جائے تو یہاں سے نکل جاؤں گی۔ ایک رات کمرے میں تھی ہی نہیں، پوچھو اس سے کہاں گئی تھی۔ تیسرے دن چکرا کر گر گئی، میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، اور تمہیں پتہ ہے ڈاکٹر کا کیا کہنا ہے کہ یہ امید سے ہے۔ میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میری ساس نے جانے کیا کیا کہہ دیا۔ حسن نے مجھے غصے سے پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے؟ میں نے کہا اس میں کوئی حقیقت نہیں، یہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ میری ماں نے کہا کہ مجھے پتا تھا یہی کہے گی، اور وہ تو بھی محبت میں اتنا پاگل ہو گیا تھا، تو ابھی میری بات نہیں مانے گا، اس لیے میں نے کچھ ثبوت اکٹھے کیے۔ ثبوت کا نام سن کر میں حیران ہو گئی کہ ثبوت کہاں سے آ گئے جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ اس نے حسن کو کچھ تصویریں دکھائیں جس میں ان کے کمرے میں سو رہی تھی، اور میرے ساتھ کوئی شخص بہت ہی قریب بیٹھا تھا جس کو میں جانتی ہی نہیں تھی۔ میں نے اسے اس گھر میں یا شادی میں کہیں نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ کون تھا؟ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا مطلب میری ساس مجھے بے ہوش کر دیا کرتی تھی، دودھ کے گلاس میں بے ہوشی کی دوا ملاتی۔ وہ مجھے میرے شوہر کی نظروں سے گرانا چاہتی تھی، مجھے اس کی زندگی سے نکالنا چاہتی تھی۔ لیکن مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ حسن اپنی ماں کی ذہنیت سے واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں اس رشتے سے خوش نہیں تھی۔ مجھے لگا وہ میرا ساتھ دے گا، لیکن حیران تو میں تب ہوئی۔ حسن نے ان کو چپ کروایا اور کہا آپ فکر نہیں کریں، کچھ برباد نہیں ہوا۔ آپ کہتی ہیں تو میں اس کو اپنی زندگی سے نکال دوں گا، جیسا آپ کہیں گی بالکل ویسا ہی ہوگا۔ میری زندگی برباد ہونے کی بات ہو رہی تھی۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہ سب جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میرے پاس تو میرا فون بھی نہیں تھا۔ یہ سن کر حسن نے کہا تمہارے پاس تمہارا فون نہیں تھا؟ تمہارے پاس تو تمہارا فون تھا، کیونکہ میں نے تمہیں میسج کیا تھا اور تم نے جواب بھی دیا تھا۔ میں مزید حیران ہوئی۔ اس کا مطلب میرے خلاف پورا پلان بنایا گیا تھا جس میں میری ساس کی ان کے رشتہ دار بھی شامل تھے۔ کوئی ایسا تھا جو میں بن کر حسن سے فون پر بات کر رہا تھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم مجھے اپنی تصویر بھیجو، لیکن تم نے کہا کہ رسم ہے۔ مجھے لگا کہ تم ہمارے خاندان کی رسم اتنے اچھے طریقے سے نبھا رہی ہو، لیکن دراصل تم مجھ سے رسم بے وفائی نبھا رہی تھی۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ میں تمہیں اپنی زندگی میں ایک پل کو بھی نہیں رکھوں گا۔ میں رونے لگی، چلانے لگی کہ یہ سب جھوٹ ہے، تمہاری ماں یہ سب کر رہی ہے۔ حسن نے غصے سے کہا اگر یہ سب جھوٹ ہے تو پھر یہ ثبوت کہاں سے آئے؟ پھر اس نے حسن کے کان میں کوئی بات کی، مجھے معلوم نہیں دونوں میں سے کیا بات ہوئی، میری ساس نے کیا کہا، لیکن اس بات کو سننے کے بعد حسن کا وجود کانپنے لگا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کوئی بات نہیں کی اور وہیں کھڑے کھڑے مجھے طلاق دے دی۔ میں زمین پر ایسے بیٹھی جیسے میرے جسم سے روح نکل گئی ہو۔ حسن وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں وہیں بیٹھی رہی۔ شادی کے 3 دن شوہر کے ساتھ 1 منٹ بھی نہیں گزارا۔ میری زندگی کا سب سے بڑا حادثہ ہو گیا۔ مجھے میرے گھر واپس بھیج دیا گیا۔ 2 ہفتے بعد سب کچھ ختم ہو گیا، میرا سامان بھی واپس آ گیا۔ مجھے میری ساس کی کال آئی۔ اس نے کال پر کہا کہ تم مجھ سے میرے بیٹے کو چھیننا چاہتی تھی، لیکن میں نے تمہارا کام خراب کر دیا۔ اب میں اپنے بیٹے کی شادی اپنی مرضی سے کراؤں گی۔ میرا بیٹا سب کچھ میرا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے اسے تمہارے حوالے کر کے میں بے فکر ہو جاؤں؟ میں سکون سے سو سکتی تھی۔ میں نے کیا تمہارے ساتھ یہ سب کیا، اور دیکھو کیسے چالاکی سے کیا کہ تم برباد ہو گئیں۔ وہ تم پر کبھی یقین بھی نہیں کر سکتا کہ وہ میرا بیٹا ہے۔ کہتے ہیں کہ دودھ کا چلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ میری ساس جب مجھ سے یہ سب کہہ رہی تھی تو میں نے ان کی آواز ریکارڈ کر لی، پھر ان کی ریکارڈنگ میں نے حسن کو بھیج دی۔ اب ہم کبھی ساتھ نہیں رہ سکتے، پر تمہارے سامنے تمہاری ماں کا اصل چہرہ لانا چاہتی تھی۔ اس کے بعد حسن مجھ سے معافی مانگنے کے لیے میری طرف ہی بھاگا، لیکن میں نے وہ شہر چھوڑ دیا۔ آج اس بات کو 5 سال گزر گئے ہیں۔ مجھے خبر ملی ہے کہ میری ساس چارپائی پر پڑی ہے، اپنی مرضی سے ہل بھی نہیں سکتی اور چارپائی پر سارا دن روتی رہتی ہے۔ میرے سابقہ شوہر نے دوسری شادی نہیں کی اور اس کی حالت بھی بہت بری ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا لوگ اپنی ضد کے پیچھے کسی کی زندگی کیوں برباد کرتے ہیں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔